आज हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद जो है वो एक हमारे बहुत ही प्रीशियस उस्ताद उनसे एक टॉपिक को समझना है और हम ओसोल की टीम की तरफ से उस्ताद मुगीरा लुकमान को यहाँ अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और इंशाअल्लाह हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अल्लाह ताला इस पर इंशाअल्लाह हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी पूरी टीम की जानिब से वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। Shall we start? यस सर, आप स्टार्ट कर दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली विद योर अपॉलजीज, मैं लेट ज्वाइन किया अनफॉर्चुनेटली। मेरे पास लिंक नहीं था और मैं मस्जिद से भी आया था, तो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर द लिंक एंड देन द ब्रदर एक्चुअली सेंट मी, दूसरे नंबर पे था, सो माय अपॉलजीज फॉर द डिले। लेट्स गेट स्ट्रेट टू इंशाल्लाह। हमारा जो आज का सेशन है बेसिकली वो मैं कुछ ऐसी चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो मेरा ख्याल है कि हर बंदा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, और एंड इट्स एन इशू विद एवरी सिंगल इंडिविजुअल एंड इट्स नॉट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद ओनली फ्यू पीपल एज सम पीपल बिलीव। देखिए, अल्लाह ताला का हम पर बहुत से एहसानात है ज़ाहिर है, और इस्लाम के भी हम पर बहुत से एहसानात हैं। One of the blessings that Islam bestows upon us, ऐसी blessing जो अल्लाह ताला ने हमें अता की, और बहुत से मज़ाहिब दुनिया के अंदर ये रिलीजन्स हैं वो इससे महरूम है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा अकीदा और ऐसा नज़रिया दिया है, ऐसा बिलीफ सिस्टम हमें अता किया है कि हमें अपने रब से मुलाकात करने के लिए या बात करने के लिए किसी इंटरमीडियरी की या किसी दरमियान में सिफारिशी की या वसीले की जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली अल्लाह ताला से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको समझने की जरूरत है, और मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करूं इंशाल्लाह। देखिए, आप मुख्तलिफ मसाहिब को देखें और अगर आप मुख्तलिफ रिलीजन्स को देखें तो आप ये देखेंगे कि हर रिलीजन के अंदर जो मिनी गॉड्स का जो तस्वुर है, जो छोटे खुदा का तस्वुर पाया जाता है किसी भी एस्पेक्ट में, उस तस्वुर के पीछे असल में फिलॉसफी क्या है, थॉट क्या है। थॉट और फिलॉसफी उसके पीछे ये है कि यू कैन नॉट डायरेक्टली रीच, जो सबसे बड़ा खुदा है उसको डायरेक्टली रीच नहीं कर सकते। ये एक बेसिक फिलॉसफी उसके नीचे उसके पीछे बना है। तो उसके लिए फिर उन्होंने छोटे खुदाओं का तस्वुर पेश किया। छोटे खुदा का काम क्या है? छोटे खुदा का काम यह है कि दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज, वो दरमियान में सिफारशी हैं या वसीला है बड़े खुदा से मिलाने के लिए। तो तमाम रिलीजन्स को अगर आप देख लें, मज़ाहिब को देख लें, उसमें किसी न किसी लेवल पे ये तस्वुर मौजूद है कि एक मखलूक या एक बंदा, एक इंसान जो सबसे बड़ा खुदा है, जो असल में अल्टीमेट गॉड है, जिसके हाथ में सब पावर है, जो असल में क्रिएटर है और जिसका निजाम दुनिया में चलता है, उस तक डायरेक्टली आप नहीं पहुंच सकते, आपको किसी के थ्रू जाना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल कैथोलिसिज्म की बात कर लें, कैथोलिक्स जो कैथोलिक चर्च है फॉर एग्जांपल, वहां पर भी आप देख लें ये बात बड़ी उनके यहाँ ये बाकायदा कन्फेशन का एक तस्वर है कि आपको तब तक पार्डन नहीं मिल सकता, तब तक आपकी माफी नहीं हो सकती, जब तक कि आपने एक प्रीस्ट के सामने जाके कन्फेशन ना की, फादर के सामने जाके आपने कन्फेशन नहीं की। जब तक कि आप कन्फेशन नहीं करते, अपने गुनाह का इकरार नहीं करते एक मखलूक के सामने, अब वो जो प्रीस्ट है उसका काम है कि वो आपको बख्शवाएगा। So you cannot directly link yourself to the God. You have to go through the priests. You have to go through the clergy. You have to go through the scholars. और इसी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर ये चीज मौजूद है, ऑलमोस्ट हर मजहब के अंदर ये बात मौजूद है। लेकिन हमारे दीन का एक खास बात क्या है, हमारे दीन का हम पर एहसान क्या है? अल्लाह का हम पर एहसान ये है कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद करते हैं, ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो डायरेक्टली अपने रब से एक कनेक्शन बिल्ड करे, वो डायरेक्टली अपने रब से एक ताल्लुक को डेवलप करे।
بجائے یہ کہ وہ کسی انٹرمیڈیری کو ڈھونڈے، بجائے یہ کہ وہ کسی وسیلے کے پیچھے میں تمہیں رسپونڈ کروں گا، مجھے پکارو، ڈائریکٹلی مجھے پکارو، آئی ول رسپونڈ یو. ٹھیک ہے نا؟ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اور خوبصورت بات کیا ہے کہ نہ صرف یہ چیز پسندیدہ اور یعنی انکریجڈ ہے، بلکہ یہ لازم بھی ہے. وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آئی ایم سیلف سفیشینٹ، اللہ کہتے ہیں یہ ایروگنس ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ کہتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بندہ ایسے یہ بلیو کرتا ہے اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم اور نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. تو یعنی اسلام کا ہم پر احسان دیکھیں کہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈائریکٹلی کنیکشن بلڈ کرو. اور جو بندہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے، کہتا ہے میری دنیا کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں خدا سے مانگوں، یا میں کیوں خدا کو پکاروں، یا میں کیوں خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں. اللہ کہتے ہیں یہ ایروگنس ہے، یہ تکبر ہے. اور اس کے پیچھے یہ جو آیت ہے نا، ذرا اس کے پیچھے ذرا سمجھیے، اس پہ غور کریں، ایک بڑی زبردست چیز آپ کو سمجھ آئے گی. وہ بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے انسان کی ایک فطرت کو، یہ آپ یعنی اس کی فطرت کی طرف اشارہ کیا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ایک بندہ جو ہے، یعنی عام طور پہ ہمارے ہاں اوور آل پوری دنیا کے اندر جو ہر مسلمان ہے زیادہ تر، وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ ان کے بیک آف دا مائنڈ یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے خدا کو تب پکارنا ہے جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی. اگر ہمارے کوئی انٹرسٹ ہے موجود، کوئی میں نے اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی چیز حاصل کرنی ہے، تو میں نے پھر خدا کو بلانا ہے، پکارنا ہے. لیکن اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے دنیا کی ہر نعمت مل چکی، جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جاتی ہے، فار ایگزامپل چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کوئی اور نعمت ہو، ہیلتھ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ چیز مجھے مل رہی ہے تو پھر مجھے پکارنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو یعنی اس آیت کے اندر اللہ نے انسان کی اس فطرت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وی آل آر مین، ہم صرف اللہ کو تب پکارتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ دعا تبھی مانگی جاتی ہے جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ صرف ضرورت کے تحت مانگتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ جب ضرورت ختم ہوگی مجھے اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں، یہ ایروگنس ہے. کیونکہ وہ کنسیڈر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، وہ اللہ کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ ایروگنس دکھا رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے. تو دعا کرنا یا اللہ کو پکارنا صرف مجبوری میں یا ضرورت کے وقت، صرف اس وقت، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، وہ بھی جب مشکل آتی تب وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے. تو کمال کس بات کی ہوئی؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا نا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ سمندر میں ہوتے ہیں اور جو لہریں ہیں وہ ان کو پکڑ لیتی ہیں، ان کو آ لیتی ہیں، تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ صرف اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت ان کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، اس وقت وہ بھی سنسیریٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بچا دیتا ہے اور ان کو خوش کی طرف لے جاتا ہے اور طوفان سے وہ بچ جاتے ہیں، سمندر کے طوفان سے بچ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے نا کہ ہم نے صرف اللہ کو تب پکارنا جب ہماری ضرورت ہے، قرآن مجید نے اس کو ایروگنس کہا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جہنم ہے، ایسے شخص کے لیے سزا ہے اللہ کی طرف سے. تو دعا مانگنا صرف آپ کی، یعنی جسے کہتے ہیں نا ایک
پسندیدہ عمل نہیں ہے, صرف محض پسندیدہ تو ہے یہ لیکن محض یعنی اونلی, اٹس ناٹ جسٹ کہ یہ والنٹری ایکشن ہے, یہ صرف تب ہے جب آپ کو ضرورت پڑے تب آپ نے مانگنی ہے. نہیں, یہ آپ پر فرض ہے, یہ عبادت ہے, اور عبادت آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو پھر بھی آپ نے وہ کرنی ہے, پرفارم کرنی ہے, اور اللہ کی یہ ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے. اور جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ سے, تو اللہ کہتے ہیں اس کے as if he believes that he is self-sufficient, وہ مستغنی ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کیوں نہیں محتاج, وہ اللہ کا محتاج ہے. تو یہ جو تصور ہے اس کو کریکٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز سب سے پہلے جب بھی ہم دعا کے تصور کی بات کریں تو سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں اہمیت دینی ہے, جس چیز کو سب سے پہلے کلیریفائی کرنا ہے اپنے ذہن میں, وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے صرف تب نہیں مانگنا جب ہمیں کوئی ضرورت ہو, ہم نے ویسے بھی اللہ سے مانگنا ہے. کیونکہ چاہے دنیا کی ہر نعمت ہمیں مل جائے پھر بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. دنیا کی ہر نعمت جو ہم سوچے وہ ہمیں مل جائے, اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے سامنے فقیر ہیں, اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کے سامنے سوالی ہیں, ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہیں. یہ بہت اہم تصور ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی چیز کو ذرا اب فردر میں الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں, ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھتے ہیں. اچھا, میں آپ سے ذرا آڈینس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میری آواز صحیح آ رہی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ کائنڈلی کوئی میسج پہ یا پھر آڈیو میں مجھے بتا دیجیے. جی سر, آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے ہمیں. چلے الحمدللہ. اچھا, اگر کوئی مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں پھر اس کو انٹرنیٹ کو تھوڑا سا شفٹ کر لوں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. تو اگلی بات کی طرف آتے ہیں. اسی تصور کے ساتھ, اسی بلیف سسٹم کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ اٹیچڈ ہے. آئیے اس کو ذرا سمجھتے ہیں. وہ کیا چیز؟ وہ یہ ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مانگنا تبھی ہے اللہ سے جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے, یا ہم نے اللہ سے رابطہ تبھی قائم کرنا ہے جب ہمیں کوئی ضرورت پڑ گئی, کوئی مجبوری آ گئی, یا ہمارا کچھ اللہ سے تقاضے ہیں, کچھ چیز ہے جو ہم اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں, کوئی نعمت اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں. جب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہو جاتا ہے تو پھر نیسیسریلی ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے. یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو ذرا غور کیجئے گا, یہ بڑا گہرا لنک ہے اس کا. دوبارہ میں اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں, ذرا اس کو تھوڑا سا ٹیک اے بریک اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے تبھی مانگنا ہے جب ہمیں کوئی ضرورت ہے, یا ہم نے تبھی ہی دعا کرنی ہے جب ہمارا کوئی اللہ سے تقاضا ہے, تو پھر نیچرلی نیسیسریلی یہ بلیف اس چیز کو انٹیل کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک دعا کی قبولیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ہم مانگے وہ ہمیں مل جائے. کیونکہ ہم آئے اللہ کے پاس کس لیے؟ ایک مخصوص چیز لے کے, ایک مخصوص ذہن لے کے اللہ کے پاس آئے کہ اللہ مجھے یہ مل جائے, اور میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن کی بنیاد صرف اس چیز کا حصول ہے. تو چونکہ اس چیز کا حصول اصل میرے نزدیک امپورٹنٹ ہے, نیسیسریلی امپلائیڈ ہے, یہ لازم ہے, مستلزم ہے کہ میں یہی سمجھوں گا کہ اگر مجھے وہی ملے گا جو میں مانگ رہا ہوں تبھی میری دعا قبول ہوئی ہے, یا اللہ نے مجھے رسپونڈ کیا ہے. اگر اللہ مجھے وہ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے رسپونڈ نہیں کیا, اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا, اللہ نے میری بات نہیں مانی. آئی ہوپ کہ یہ سمجھ آ گئی یہ بات. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگا. تھوڑا سا ٹائم اس کو میں تیسری دفعہ بھی ریپیٹ کر لیتا ہوں, یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ بیسکلی فلسفہ ہے پورا آپ کی, جسے کہتے ہیں نا دعا کا فلسفہ ہے, تھاٹ ہے پورا اس کے پیچھے. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ, تاکہ اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو وہ اس کو ضرور سمجھ لیں. جب ہم یہ سمجھتے ہیں اور جب ہم اس نظریے کے ساتھ اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میری یہ نیڈ ہے, اور میں صرف اللہ کے پاس تبھی جاتا ہوں جب میری کوئی ضرورت ہو, جب میری کوئی نیڈ ہو. ویسے تو انسان کی 24/7 نیڈ ہوتی ہے, انسان کی کبھی نیڈز ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم سارے فقیر ہیں اللہ کے. لیکن پھر بھی یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے ہماری دعا تبھی ہمیں آتی ہے, یاد آتی ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا تب یاد آتا ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا تب یاد آتا ہے جب ہم پر کوئی آفت آ جائے یا ہم کوئی بہت ہی چیز کے محتاج ہو. تو جب ہم اس نظریے کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے تو نیسیسریلی جب ہم یہی سمجھیں گے کہ جب اللہ نے ہماری دعا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دے دیا جو ہم نے اللہ سے مانگا ہے.
کیونکہ ہم اللہ کے پاس گئے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ ہمیں دے دے. اب اگر اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہیں, جو اللہ سے تقاضا کر رہے ہیں, تو پھر ہمارے نزدیک کیا ہوگا اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی. لیکن اگر اللہ رسپونڈ کر رہے ہیں لیکن اللہ کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں, پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوگا, کیونکہ میری ایکسپیکٹیشن اللہ سے کیا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے. میرا اللہ سے ریلیشن صرف اس بنیاد پر ہے کہ مجھے فلا چیز اللہ سے مل جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا اس حدیث کو سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم یدعو لیس بإثم ولا بقطیعۃ رحم. جب بھی کوئی بندہ, کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی کنڈیشن یہ ہے, اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے جب دعا کرتا ہے تو کسی گناہ والی چیز کے بارے میں دعا نہیں کرتا, اللہ کی نافرمانی کے بارے میں دعا نہیں کرتا, اور نہ قطع رحمی کے بارے میں دعا کرتا ہے. یعنی ادر ورڈز کوئی ایسی چیز نہیں مانگتا جس کے ریزلٹ میں انسان کے ریلیشن شپس جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ وہ سیور ہو جائیں, وہ خراب ہو جائیں. اگر کوئی بندہ ایسی دعا نہیں مانگتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اعطاہ اللہ احدى ثلاث, اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں, اللہ اس کو رسپونڈ کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کا رسپانس جو ہے وہ تین طریقے سے ہوتا ہے. پہلا کیا ہے؟ اما ان يعجل له دعوته, کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. جو مانگا, جب مانگا, جتنا مانگا, جیسا مانگا, اللہ فوراً اس کو عطا کر دیتے ہیں. دوسرا ہے وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں آخرت کے لیے جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. تیسرا وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ, یا پھر وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا, آپ نے فرمایا کہ یا تو تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس جیسی کوئی مشکل یا پریشانی کو دور کر دیتے, وہ چیز تو عطا نہیں کرتے. جب صحابی نے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول, یہ تو مسلمان کے لیے پھر خیر ہی خیر ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ جس طرح بھی رسپونڈ کرے مسلمان کو تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. اذن نکثر, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پھر بہت زیادہ دعا نہ مانگا کریں؟ تو ابو سعید خدری نے کہا کو اللہ کے رسول نے جواب دیا اللہ اکثر, تم جتنی بھی دعا مانگ لو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سے زیادہ ہی دینے والا ہے. سبحان اللہ. اب یہ ذرا حدیث کو سمجھیے, یہ بڑی سبحان اللہ, یہ جیسے اگر آپ اس پہ غور کریں نا تو انسان کا دعا کے بارے میں کانسیپٹ صحیح ہو جاتا ہے. دیکھیے مسلمان جو ہے نا, مسلمان ہر حالت میں اچھائی اور خیر میں ہے, ہر حالت میں مسلمان اچھائی اور خیر میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا تھا آپ نے, کہ ایک مسلمان ہر حالت میں, چاہے اس پر مشکل آئے چاہے اس پر کوئی آسانی آئے, دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر. کیسے؟ آپ نے فرمایا ان اصابتہ سراء شکر, اگر اس پر کوئی اللہ کی طرف سے آسانی آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء, اگر وہ کسی اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر, وہ صبر کرتا ہے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُ, وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اور آپ نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ, آپ نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ صرف مسلمان کے لیے ہے, یعنی مسلمان کا ہی معاملہ ہے. مسلمان کے اوپر اللہ کی طرف سے چاہے مشکلات آئے, چاہے پریشانیاں آئے, چاہے اچھائیاں آئے, چاہے خوشیاں آئے, ہر حالت میں مسلمان کے لیے دنیا میں خیر ہی خیر ہے. کیوں؟ یا تو اس کی زندگی شکر کے ساتھ گزرتی ہے یا اس کی زندگی صبر کے ساتھ گزرتی ہے. صبر اور شکر ایک پرندے کے دو پروں کی طرح, اور مسلمان اس کے اوپر اڑتا ہے. دونوں چیزوں کے ساتھ وہ چلتا ہے. ایک طرف وہ اللہ کی طرف سے آزمائشوں پہ صبر کر رہا ہوتا ہے, اور ایک طرف on the same time, at the same time اس پہ جو اللہ کی طرف سے اچھائیاں یا نعمتیں نازل ہو رہی تھی اس کا اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اس حدیث میں بھی مسلمان کے معاملے میں یہی بات ہے, جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ انسپائر ہوئے. کیا کہا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ
اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اس دعا کے اندر وہ کوئی گناہ کی بات نہیں مانگتا یا کوئی ایسی چیز نہیں مانگتا جس کے نتیجے میں کوئی قطع رحمی ہو جائے گی، ریلیشن شپس اس کے اپنے خاندانی جو ریلیشنز ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، تو پھر اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. اور اللہ دعا قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ جو مانگا جب مانگا جتنا مانگا اس وقت دے دیے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں سٹور کر لیتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تو نہیں دیتا، نہ آخرت میں اس کے لیے سٹور کرتا ہے، لیکن اللہ کیا کرتا ہے اس سے اس کی مثل کوئی مشکل کو دور کر دیتا. اب ذرا آپ اس کے درجات دیکھیں. علماء یہ کہتے ہیں اور اس کے پیچھے لاجک ہے. علماء کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت، یہ 3 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا کے قبول کرنے کے، جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. علماء کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے انسان جو مانگے جتنا مانگے جب مانگے اس کو دے دیا جائے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ کسی اس جیسی مشکل کو دور کر دے. اور سب سے بلند اور ہائیسٹ درجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کو سٹور کر لے. سبحان اللہ. اب کیسے؟ نظر آئیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہم پہلے دوسرے درجے کی بات کرتے ہیں. جو انسان اللہ سے مانگے وہ انسان کو مل جائے تو چلے یہ تو انسان کو فائدہ ہی، اس کو پتا ہے انسان کا اس میں بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، ظاہر ہے. لیکن اگر آپ امیجن کریں، میں آپ کو ایک سچویشن دیتا ہوں. آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ 2 آپشنز رکھے ہیں. اے میرے بندے، یہ تو نے مانگا ہے مجھ سے خیر، کوئی اچھائی، اپنی پسند کی چیز تو نے مانگی ہے، یا مجھ سے یہ لے لے، یا دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ تجھے ایک نقصان ہونے والا ہے اس جیسا، ایک لاس ہونے والا ہے تجھے، اس کو بیئر کر لے. آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر انسان کو یہ 2 آپشنز مل جائیں تو انسان، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی سمجھدار یا بیسک سینس رکھنے والا ریزنیبل آدمی وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ اللہ بے شک مجھے یہ ملے یا نہ ملے لیکن مجھ سے یہ نقصان دور ہو جائے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی. ہر بندہ نقصان کو دور کرنا پریفر کرے گا فائدے کو حاصل کرنے کے، فائدے کے حاصل کرنے پر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی لاجیکل بات ہے، بڑی سینسیبل بات ہے. کیونکہ دفع الضرر جو ہے اس کو ہمیشہ پریفر کیا جاتا ہے جلب المنفع کے اوپر. یہ اصول ہے اور یہ دنیا کا اصول ہے، ہر جگہ اپلائی بھی ہوتا ہے اور انسان کو سمجھ بھی آتی ہے. اسی لیے جو انسان مانگے اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر انسان کو وہ نہ ملے لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی مشکل کو دور کر دے، تو میں بتاؤں یہ چیز زیادہ بہتر ہے انسان کے لیے. اچھا، اب تیسرا اس سے بھی اوپر کا درجہ کیا ہے؟ اس سے بھی اوپر کا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا. آپ نے فرمایا کہ یا تو انسان سے اس جیسی، یعنی وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ یا تیسری آپشن جو سب سے ہائیسٹ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو سٹور کر لے آخرت کے لیے. اب آپ مجھے خود بتائیں، ایک طرف دنیا کا فائدہ ہے، ٹیمپرری فائدہ ہے، اور ایک طرف آپ کا ہمیشہ کی زندگی. ذرا امیجن کریں ہمیشہ کیا ہوتا ہے. امیجن کریں، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. امیجن کریں دنیا اور آخرت کو، کمپیریزن کریں جنت اور اس طریقے سے دنیا کو، کمپیریزن کریں جہنم اور دنیا کو. ہر حالت میں اگر آپ کمپیریزن کریں اور تھوڑا سا بھی اگر آپ کے پاس نالج ہے، تھوڑا سا بھی اگر آپ کے پاس سینس ہے، تھوڑی سی بھی اگر آپ ریزن کو امپلائے کرنے والے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ دنیا اور انسان، آلدو عملی طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو جسے کہتے ہیں نا انٹرنلائز کرنا، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اللہ والے ہیں، جو واقعی اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں، there comes a time that they realize that. To be honest with you، انسان دنیا کی زندگی گزر ہی جاتی ہے. ایک اچھے کی زندگی بھی گزر جاتی ہے اور ایک مشکل کی بھی زندگی، ایک مشکل میں پڑے ہوئے انسان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے. انسان کی زندگی کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی طریقے سے گزر ہی جائے گی، لیکن آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے.
اس کے سامنے یہ دنیا کیا ہے. آپ امیجن کریں کہ آخرت کا ایک دن جو ہے نا، ہماری زندگی اس کے سامنے ایک کوارٹر بھی نہیں ہے اس کا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قیامت کا دن ہوگا کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا. مجھے بتائیں کہ انسان کی، آپ کی اور میری زندگی کتنی ہے؟ اس وقت جو سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں، ہم سب اپنی زندگیوں کو کمبائن بھی کر لینا تو اس ایک دن کا ایک کوارٹر بھی نہیں بنتا. چلے ہم کہتے ہیں ہم پر بہت مشکلات آئی، بہت پریشانی آئی، ہر لیول پہ ہمیں ستایا گیا، ہر لیول پہ ہمیں تنگ کیا گیا. کوئی ایسی زیادتی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی جو ہمارے ساتھ نہیں ہوئی. لیکن اتنی چھوٹا سا ٹائم کمپیریزن کریں، اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ایسے مقام اور مرتبے پہ لے جائے جہاں پہ لوگ اور فرشتے رشک کریں ہم پر، اس وقت یقین کریں انسان کیا سمجھے گا؟ انسان کہے گا کاش میری بھی دعا قبول نہ ہوتی. انسان کہے گا کاش میری بھی دعا قبول نہ ہوتی. اس وقت انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اپنی نیکیوں کی. اور میں بتاؤں بعض اوقات انسان نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں نا. اللہ نے ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر محنت کے انسان کو بہت اوپر لے جائے، بغیر کسی کوشش کے انسان کو بہت اوپر لے جائیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ریزن ہونی چاہیے، اس کے پیچھے کوئی جسٹیفیکیشن ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے انصاف کرنا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا مجھے کوئی ایسا مقام دینا ہے جس کو میں ڈیزرو نہیں کرتا میرے ایکشنز کی بیس کے اوپر. میرے ایکشنز ابھی اس لیول کے نہیں ہے، میری محنت اس لیول کی نہیں ہے، میری کوشش اس لیول کی نہیں ہے کہ میں اس لیول کو اچیو کروں. لیکن اللہ کی مجھ سے محبت ہے کہ مجھے اس اللہ نے اس مقام تک پہنچا رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ چیز دینی ہے. اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان پہ مشکلات آتی ہیں، انسان پہ مشکلات آتی ہیں، انسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں بلند ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہونا شروع ہوتے ہیں. انسان دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا بظاہر اس کو لگتا ہے نہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ اللہ قبول کر رہے ہیں، اللہ اس کو سٹور کر رہے ہیں، اللہ دعا کی قبولیت کا اعلیٰ ترین درجہ اس کے لیے رکھ رہے ہیں. لیکن انسان سمجھ رہا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی. اور کیوں سمجھ رہا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو چاہا جب چاہا جتنا چاہا جس وقت چاہا اتنا مل جائے. اور کیوں یہ سوچتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہی تب ہے جب اس کو کوئی ضرورت ہوتی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندہ کوئی بات نہیں برداشت کر لے، لیکن یہ جو مقام تجھے ملے گا نا یہ سب کمپنسیشنز ہو جائیں گی، جسٹیفائی ہو جائے گا. تو کہے گا اللہ ٹھیک ہے جو بھی تو نے مشکلات کی، لیکن جو تو نے مجھے دے دیا نا، تو نے میرے پر احسان کیا، تو نے میرے پر رحمت کی. تو جب انسان کو یہ لیول پہنچ جائے گا نا قیامت کے دن، تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان پھر اللہ کے سامنے انسان جب اس مقام اور مرتبے پہ پہنچے گا جو اللہ نے اس کو دینا ہوگا، تو اس ٹائم پھر اللہ اس کے سامنے اس چیز کو ریویل کریں گے. کیا ریویل کریں گے؟ یہی کہیں گے کہ اے میرے بندے، یہ تھی وہ دعائیں جو تو نے کی تھی، وہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگنا، وہ سردیوں کی راتوں میں، آج کل کی ٹھنڈک میں، اور اس طریقے سے جب سارے سو رہے ہوتے ہیں، گھٹ اندھیرا ہوتا ہے، اس ٹائم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے دعا کرنا، گڑ گڑانا، اخلاص کے ساتھ التجائیں کرنا. آپ کا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا؟ اللہ قبول کرتا ہے. اللہ اس کو آخرت کے لیے آپ کے لیے رکھ رہا ہے. اور قیامت کے دن اللہ کہے گا اے میرے بندے فلاں، یا میری بندی فلاں وقت میں تو نے دعا مانگی تھی. انسان سوچے گا اللہ میں نے یہ کیسا مقام مل گیا، یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ اس لیے مل گیا کہ تمہاری فلاں دعا تمہارے نزدیک قبول نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ میں نے تمہارے لیے رکھی تھی، اور تم نے میرے پر اعتماد کیا تھا، توکل کیا تھا میرے پر. لیکن میرے بھائی بات یہ ہے کہ اس کے لیے جگرا چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کو انٹرنلائز کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ پر توکل، اللہ پہ ٹرسٹ چاہیے. عام طور پہ ہم اس ٹرسٹ کو لوز کر دیتے ہیں، ہم اس ٹرسٹ کو نہیں اللہ کے ساتھ ڈیولپ کر پاتے. تو پھر ہوتا یہ ہم بہت مینفل ریلیشن ہوتا ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، بہت ہمارا اللہ کے ساتھ جذباتی تعلق ہی نہیں ہوتا. اب میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں، ایک میں نے اسٹیٹمنٹ میں نے ایک زمانے میں فیس بک میں شیئر کی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ، میرے پاس مزے کی بات ہے ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. میں ایک منٹ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یہ انگلش میں ہے، مجموع فتاوی میں، اس کی انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے اس کا ریفرنس بھی میں آپ کو دے دوں گا. I want to read it in front of you
کہتے ہیں کہ sometimes I have a certain need that only Allah can fulfill, so I call upon him. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کبھی کبھار کوئی ایسی ضرورت اور مجبوری ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر سکتے ہیں. ویسے تو ہر چیز اللہ ہی پورا کرتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کسی ہیومن لیول پہ جا کے کسی انسان سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، ظاہر ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف اللہ پورا کر سکتا ہے اور کوئی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. اچھا، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں sometimes I have a certain need that only Allah can fulfill, so I call upon him. تو میں پھر کیا کرتا ہوں، جب مجھے وہ ضرورت ہوتی ہے تو پھر میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں. Then I find that the door of dialogue with Allah opens up for me. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ ایک گفتگو اور کلام کا دروازہ میرے لیے کھل گیا. And through it I taste the sweetness of discourse with him and the joy of knowing him that far surpasses the urgency of obtaining an answer to my prayer. کہتے ہیں کہ پھر نا جب وہ اللہ کے ساتھ ایک گفتگو کا کلام کا ڈائلاگ کا دروازہ کھلتا ہے نا، پھر مجھے اس ڈائلاگ اور اس ڈسکورس کی، اس گفتگو کی نا، اس کلام کی، اس بات چیت کی نا لذت محسوس ہوتی ہے اور اللہ کو پہچاننے کی لذت محسوس ہوتی ہے. اور پھر مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ جو سویٹنس ہے نا اور یہ لذت ہے، یہ اتنی زیادہ ہے جو کہ میری ضرورت، جو مجھے ایرجنسی ہے نا، جو میری ریکوائرمنٹ ہے، اس کو یہ بہت سرپاس کر جاتی ہے، اس سے بہت آگے کی چیز ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہوتا یہ کہ جب میں اس سویٹنس کو ریئلائز کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ جو لذت ہے، یہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں، اس سے بہت زیادہ اور آگے کی چیز ہے. تو کہتے ہیں کہ so I prefer for the answer to my prayer to be delayed for fear of losing his connection once my need is fulfilled. تو کہتے ہیں میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ میری جو دعا ہے وہ قبول لیٹ ہو، جلدی نہ ہو جائے. کیوں؟ اگر جلدی ہو جائے گی تو کہیں یہ جو کنیکشن جو میں نے اللہ سے بلڈ کیا ہے نا، کہیں یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے اور اس کو میں لوز نہ کر دوں. کیونکہ جب اللہ مجھے دے دیں گے تو مجھے وہ جو چاہت اور لذت ہے نا وہ پھر اس کی محسوس نہیں ہے. ٹو بی ویری آنسٹ، اس کو آپ ذرا انٹرنلائز. میں آپ کے ساتھ اسکرین کوئی کہہ رہے ہیں کہ اسکرین شیئر کر دیں. آئی شیئر ود یو انشاءاللہ. میرا خیال ہے آئی ڈونٹ ہیو دی آپشن ٹو شیئر دیٹ ود یو گائز، لیکن اینی ویز آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. اچھا، اب ذرا اس چیز کو ریئلائز کریں، آپ ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا غور کریں اس بات پر جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے. دیکھیں، جتنی انسان کو ارجنسی ہوتی ہے نا، جتنی انسان کو چاہت ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور بہت زیادہ لانگنگ ہوتی ہے، اتنا انسان دل سے دعا مانگتا ہے کہ نہیں؟ جب بھی انسان کو کوئی چیز بہت زیادہ چاہیے ہو اور بہت دل کے قریب ہو تو انسان کیا کرتا ہے؟ دل سے دعا مانگتا ہے، بالکل اس کے دل سے، یعنی کور آف دی ہارٹ سے نکلتی ہے. جب وہ انسان دل سے دعا مانگتا ہے نا، پھر وہ اللہ سے جب کمیونیکیٹ کرتا ہے نا اس دل کے لیول پہ جا کے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر لذت پہنچاتے ہیں، وہ اس کو سویٹنس ملتی ہے جو اللہ سے اس کو، جب اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا دل کھول کے وہ رکھ دیتا ہے، تو انسان کو اتنا لذت، اتنا مزہ آتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ لذت اس سے دور نہ ہو. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو لذت ہے نا، یہ جس بندے کو صحیح معنوں میں ملنا شروع ہو جائے نا، پھر اس کے نزدیک یہ دنیا کی جو ارجنسیز اور نیڈز ہے نا، یہ پھر بہت جو ہے نا دوسری ثانوی حیثیت کی رکھ لیتا ہے، ہو جاتی ہیں. اچھا، اب انسان، اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، جیسے ظاہر تو انسان کی دعا، انسان کو لگ رہا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، انسان دعا مانگی جا رہا ہے، مانگی جا رہا ہے، اللہ سے دل کے ساتھ کنیکشن، اللہ کے ساتھ اس کا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے شکوہ بھی کرتا ہے، اللہ سے ناراض بھی ہوتا ہے، پھر اللہ سے خوش بھی ہو جاتا ہے، ایک ایموشنل ریلیشن ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کا وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کا. اب اللہ نے وہ دعا قبول کی ہوتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑی بڑی مشکلات دور کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا اللہ اس کو آخرت میں اس کے لیے اسٹور کر ہی جا رہے ہوتے ہیں، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں دعا قبول نہیں ہو رہا، لیکن وہ اللہ سے ایک ریلیشن. تو آپ دیکھیں انسان کو کیا کیا ہے، نہ صرف اللہ تعالیٰ اس سے آخرت اس سے لیے اسٹور کر رہے ہوتے ہیں، نہ صرف اللہ تعالیٰ اس سے اس مشکلات کو دور کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ایک ایمان کی لذت اور مٹھاس بھی دے رہے ہوتے ہیں.
آپ کریں کہ ایک مومن کی کیا شان ہوتی ہے. اور اسی لیے آپ سب نے دیکھا نا قرآن مجید کی اب آیات پہ غور کریں تو لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ دل میں انسان کو گوزبمس ہوتا ہے. ایسے ہے نا انسان کو گوزبمس شروع ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَّكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، مجھ سے پوچھے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، جب بھی پکارے، دعوت الداع یہ اوپن ہے، جنرل ہے. اینی انڈیویجول، چاہے وہ گناہگار ہے، چاہے وہ دنیا کا سیاہکار ہے، اللہ کا دشمن بھی ہے، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی بھی سنتا ہے. آپ امیجن کریں شیطان جو ہے، شیطان سے بڑھ کر اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ شیطان نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ نہیں مانگی تھی؟ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، ٹھیک ہے نا، قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ کے سامنے ایروگنس دکھائی اور ساتھ ہی اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ انک من المنظرین، جا تجھے میں نے اجازت دے دی. اب جو ذات ایک شیطان کو دے رہا ہے، اپنے دشمن کی بات مان رہی ہے، کیونکہ شیطان کو اس بات کا پتا تھا کہ یہ وہ ذات ہے جس کا کرم اور جس کا خزانے اتنے زیادہ ہے کہ میں جتنی مرضی جو میں نے بڑی بغاوت بھی کر لی ہے لیکن اس کے باوجود میں اس سے مانگوں گا مجھے دے دے گا. اور اس سے مانگی اس کو مل گئی. اس نے کہا اللہ مجھے اجازت دے، قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اللہ نے دے دی. تو اپنے بندوں کی اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ اپنے پسندیدہ بندوں کی اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ اچھا یہاں پہ یہ بھی بڑا ایک غلط کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، اللہ صرف نیک کو لوگوں کی سنتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالی جتنا اپنے گناہگار بندوں کی سنتا ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے. جو گناہگار، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ شروع میں کانسیپٹ میں نے آپ کے سامنے کیا ذکر کیا، میں نے آپ کے سامنے کانسیپٹ کیا ذکر کیا؟ میں نے آپ کے سامنے یہی کانسیپٹ ذکر کیا کہ ہمارے دین نے یہ تصور دیا ہی نہیں، یہ تو مین میڈ تصور ہے. مین میڈ تصور یہ ہے دعا کے بارے میں کہ آپ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ڈائریکٹلی، صرف نیک لوگ پہنچ سکتے ہیں، اسپیشلائز لوگ پہنچ سکتے ہیں. اسپرچل لیول میں جو بہت اونچے ہیں وہی خدا تک ریچ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارے، جیسا مرضی وہ شخص ہو، بالکل جنرل، کوئی ریسٹرکشنز کوئی کنڈیشنز اٹیچ نہیں ہے، جب پکارے میں جواب دوں گا. مجھے خود بتائیں کہ اتنا جب اللہ نے کر دیا پھر بھی لوگ ادھر ادھر بھاگتے، دوسروں سے استخارے کروا رہے، دوسروں سے دعائیں کروا رہے. دیکھیں دوسروں سے دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ مجھے خود بتائیں، مطلب دوسروں سے دعائیں مانگ کرائی جا سکتی ہے، بالکل مسنون ہے یہ چیز، غلط نہیں ہے، لیکن آپ مجھے خود بتائیں آپ کی کوئی ضرورت ہو، جتنی درد سے جتنی محبت سے آپ دعا مانگیں گے اللہ سے، کیا کوئی آپ کے لیے اتنی محبت سے اور اتنے دل سے دعا مانگ سکتا؟ جب نہیں مانگ سکتا تو پھر کیوں ہم ادھر ادھر جاتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے نا، ہمیں اللہ سے بھی مانگے، خود مانگے اللہ سے. ہمارے صحابہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگواتے تھے، لیکن کیا وہ صرف اللہ کے رسول سے دعا مانگتے؟ نہیں، اگر اللہ کے رسول سے وہ 1% مانگتے تھے تو 99% وہ دعائیں اللہ سے خود کرتے تھے. اور یہ بھی تصور کہ ہم استخارہ جو ہے کسی اور سے کروا سکتے ہیں، یہ بھی ایک الگ غلط تصور ہے. حالانکہ استخارہ انسان خود کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. اب استخارہ کی اگر آپ دعا سن لیں تو اور پڑھیں، اس کا ذرا ترجمہ پڑھیں، اور میں آپ سب سے کہوں گا ذرا خدا کے لیے جائیے آپ اس سیشن کے اینڈ پہ استخارے کی دعا کھولیے اور اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کہیں گی اس سے خوبصورت دعا کیا ہو سکتی ہے. اور انسان ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جناب دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، کرنے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی میرے لیے دعا کریں، میرے لیے استخارہ کر لیں، سوری.
استخارہ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹلی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید سکھایا کرتے ہیں. اتنی اہمیت سے قرآن مجید کی آیات سکھاتے تھے, اس اہمیت کے ساتھ سکھایا کرتے تھے. کیوں سکھاتے تھے؟ نہ سکھاتے, کچھ نیک لوگوں کو آتا وہی کرتے رہے, اسی لیے سکھاتے تھے کہ بھئی اپنا کنیکشن آپ نے اللہ سے خود بلڈ کرنا ہے. کیوں اللہ کی نہیں سنے گا؟ کیوں آپ محتاج ہیں لوگوں کے؟ کیوں آپ لوگوں کے پیچھے جاتے؟ تو یہ جو تصور ہے ہمارے ہاں یہ بہت ضروری ہے. میں انشاءاللہ کچھ کوسچنز کی طرف بھی آؤں گا. میں 2-3 چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں جلد از جلد, پھر انشاءاللہ ہم کوسچن آنسرز کی طرف آتے ہیں. وقت بھی اوور ہو چکا ہے. دیکھیں دعا کے کچھ آداب بھی ہیں, کچھ مینرز بھی ہیں. دعا مانگنی ضرور ہے اور دعا خود مانگنی ہے, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں آداب سکھائے ہیں ان آداب کو لحاظ رکھتے ہوئے ہم اللہ سے دعا مانگیں. وہ آداب کیا ہے؟ دعا کی کچھ کنڈیشنز ہیں قبولیت کی, وہ ضرور ہے, وہ ذرا سن لیجئے. پہلی چیز ہے, اور اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے پاس, دعا کی پہلی شرط یہ ہے, کنڈیشن یہ ہے, اور جو بندہ یہ دعا کی کنڈیشنز پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہی کرتے ہیں. اور پلیز مجھے یاد کروائیے گا کہ کیا سائن ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی. یہ سوال ذرا میں انشاءاللہ اینڈ پہ اس کا جواب دوں گا کیو اے سیشن میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اور اس طرح قرآن مجید کی بات, قرآن مجید کو ہم دیکھیں تو سب سے پہلی کنڈیشن اخلاص کی, سنسیریٹی. قرآن مجید میں سورۃ الغافر میں اللہ فرماتے ہیں فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ سے پکارو, اللہ کو جب پکارو تو صرف اللہ کو پکارو, اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے, اللہ غیرت والی ذات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو بھی پکار رہے ہو, ساتھ کسی اور کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو, اس کو بھی پکار رہے ہو, اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا؟ نہیں, دعا کو منہ پہ مار دیا جاتا ہے, ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. مشرکین بھی جب مشکل میں پھنستے تھے تو صرف اللہ کو مخلصین, خالص اللہ کو پکارتے تھے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا اس وقت اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات بچا سکتی ہے. تو سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ اور صدق نیت کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے وحدہ لا شریک کی طرف یقین کے ساتھ صرف اللہ سے دعا مانگی جائے. پہلی چیز. دوسری, استحضار القلب اثناء دعا. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ نے دل سے مانگنی ہے اور آپ کا دل حاضر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے دعا مانگو اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرنے والے, اس کا جواب دینے والے. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن, اللہ تعالیٰ کسی غافل دل جو ہے اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے, اس کو رسپونڈ نہیں کرتے. تو جب یہ اب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کھانا پوری کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, بس منہ سے بڑ 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 کرتے رہتے ہیں, اور دعا دھیان کہیں ہوتا ہے, آنکھیں بھی کہیں ہوتی ہیں, بس منہ سے پڑھ لیتے اور کہتے ہیں ہم نے دعا مانگی. ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا دھیان کہیں اور, بات آپ کہیں اور کر رہے ہو, آپ کا ذہن کہیں اور, آپ اللہ سے مانگی جا رہے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو آپ کو اس لیول کی رسپیکٹ دینی ہے کہ آپ جب اللہ سے مانگے تو آپ نے دل کو حاصل کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے بالکل اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا کو قبول کریں گے, اس یقین کے ساتھ, یقین اور اعتماد کرتے ہوئے اللہ سے مانگنی. تیسری کنڈیشن یہ ہے اکل الحرام, حلال. حرام مال کھانے والے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ پاکیزہ ہے, اللہ پاک ذات ہے, اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک شخص کی مثال دی. آپ نے کہا ایک شخص ہے, امیجن کریں لمبا سفر کر کے آیا ہے, اشعث اغبرا, اس کے بال بھی پراگندہ ہے, مٹی پڑی ہوئی ہے, اغبرا اس کے جو ہے نا وہ گرد آلود, اس کے کپڑے, ہر حالت پوری حالت ہوئی ہوئی ہے. یمد یدیہ الی السماء, وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے, بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کے کعبہ کے پاس جاتا ہے, اور اتنے لمبے سفر کرنے کے بعد سفر سے اس کی بری حالت ہوئی ہے, بری یعنی اپر حالت ہے, اس کے بال پراگندہ ہے, کپڑے اس کے غبار آلود ہے. اس حالت میں اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہو کے اللہ سے کہتا ہے یا ربی اے اللہ اے اللہ. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ اس حالت میں اتنا لمبا سفر کر کے اتنی بیچارہ
اتنی مشکل سے آیا اور اتنی بری حالت میں وہ اللہ کے سامنے دعا مانگ رہا ہے، تو آپ کے خیال میں اللہ قبول نہیں کریں گے؟ بالکل قبول کریں، کیوں نہیں کریں گے؟ ایسا بندہ جو بیچارہ اس دور کے اندر سفر کر کے آیا، اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے گاڑیاں بھی نہیں تھی، تو اتنی مشکل اور پریشانی اور اتنی تھکاوٹ اور سب کچھ برداشت کر کے مٹی آلود اور اس کی یعنی حالت بالکل اللہ کے سامنے عاجز و فقیر بن کے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھر میں کیا باقاعدہ لمبا سفر کر کے آیا، یطیل السفر، آپ نے فرمایا لمبا سفر کر کے آیا اللہ کی طرف سامنے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرا رب، اے میرا رب، اے اللہ، اے اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس نے جس کے جو کھایا اس نے وہ جو غذا ہے اس کی وہ حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس کی دعا کو کیوں قبول کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ ایسے شخص کی دعا کو قبول کرتے ہیں جو بندہ حلال کھاتا ہے. اللہ يدعو بِإِثْمٍ او قطیعۃ رحم، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی گناہ کی بات کی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، دعا کی یعنی جو ہے جب بھی انسان کوئی اللہ معاف کرے کوئی غلط بات کی انسان دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، اور وہ حرام ہو، ناپسندیدہ ہو، ناجائز ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو قبول نہیں کرتے. سوری. اسی طریقے سے اگلی کنڈیشن، پانچویں کنڈیشن یہ ہے انسان جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرے انسان. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطیعۃ رحم او ما لم يستعجل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ جلدی نہ کرے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جلدی یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے قد دعوت فلم ارى یستجاب لی، کہ اس نے کہا کہ جب اس نے دعا کی اور اس کے بعد اس نے دعا چھوڑ دی یہ سمجھتے ہوئے کہ میری دعا تو اللہ نے قبول ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، وَيَدْعُ الدُّعَا، اور آپ نے فرمایا وَيَدْعُ الدُّعَا، اور وہ دعا کو چھوڑ دیتا ہے. تو ایسا شخص جو جلدی کرتا ہے، یعنی میں نے بتایا نا کہ وہ دعا کرتا ہے، تھوڑی سی دعا کرتا ہے اور اس کے بعد گیو اپ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا. جلدی نہیں کرنی، پیشنس رہنا ہے. اور میں نے بتایا کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اللہ کی دعا قبول ہو بھی رہی ہے، اور انسان جیسے میں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان کی پریکٹس ذکر کی، تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ جب وہ تبھی یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہے جب انسان پیشنس اور صبر کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے دعا مانگے. چھٹی چیز کیا ہے؟ عدم الاعتداء فی الدعاء. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی ہے، کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کرے، ادعو رب، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ادعو ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، یعنی تضرعا خفیہ، عاجزی کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ، وخفیہ اور چھپ کے. دعا لوگوں کے سامنے بھی مانگنا جائز ہے اور اجازت ہے، لیکن پسندیدہ یہ انسان آئسولیشن میں اکیلے میں دعا مانگے اور چیخو پکار کر کے اونچی اونچی آوازیں لگا کے. یہ دعا جو ہے نا یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان آہستہ آواز میں اللہ کے سامنے دعا کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے وہ لوگ جو حد کو کراس کرتے ہیں. اب حد کو کراس کرنے کا مطلب کیا؟ دعا کے اندر حد کو کراس کرنے کا مطلب یہ ہے، حد کو کراس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی چیزوں کے بارے میں یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں دعا کرنا شروع کر دے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہے. حد سے بڑھنا، مثال کے طور پہ انسان یہ سوال کر دے مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی موت نہ آئے، فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی دنیا کے اندر کوئی مشکل نہ آئے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف باتیں، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں جو ہے وہ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے دنیا کا ایک قانون اور پرنسپل بنایا اس کے خلاف ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے کسی بندے کو، اپنے نبی کو بھی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس چیز سے ماورا نہیں کیا. تو ایسی دعائیں مانگنا یہ دعا کے اندر حد سے بڑھنا ہے. اللہ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے اور اللہ اس چیز کو ناپسند کرتے. اسی طریقے سے اس کی ایک اور شکل یہ ہے کہ دعا کے اندر بہت زیادہ اسپیسیفکس میں نہیں جانا چاہیے، بہت ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہیے.
کہ اللہ مجھے ایسی چیز دے جس کا ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. مثال کے طور پہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا. انہوں نے کہہ رہے تھے اللہم انی اسألک القص الابیض عن الیمن. ہو تو حضرت عبداللہ بن مغفل نے جب اپنے بیٹے کی یہ دعا سنی تو کہا یا بنی یا میرے بچے صلی اللہ الجنہ، اللہ سے جنت کا سوال ضرور کرو، وعوذ بہ من النار، اور اللہ سے آگ کا سوال، اللہ تعالیٰ سے آگ سے بچنے کی بھی دعا کرو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا یقول قوم یعتدون فی الدعاء والطہور، کہ تو بعد میں ایک قوم آئے گی، کچھ لوگ ہوں گے میری امت میں جو دعا کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے. اور حد سے بڑھنے کو اہل علم نے، صحابہ نے یہ سمجھا کہ بہت زیادہ دعا کے اندر ڈیٹیلز میں جانا. اچھا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے انشاءاللہ کبھی دوبارہ، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈیٹیل دعا کرنا نا کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں چیز ایسی 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 یہ فلاں چیز ملنی چاہیے. تو دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اللہ سے ایک ایکسپیکٹیشن لگا لیتا ہے، اور جب انسان کو نہیں وہ چیز ملتی تو انسان پھر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ اللہ سے جنرل، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے وہ چیز بہتر ہی نہ ہو، لیکن انسان بار بار ایک اسپیسیفک چیز مانگی جا رہا ہے. اسپیسیفک چیز مانگنا حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ. بہتر یہ ہے کہ انسان جنرل چیز مانگے، اللہ مجھ سے خیر مانگے. اس لیے دیکھیں آپ استخارے کی دعا کے اندر اللہم انی استخیرک، اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، جنرل چیز ہے. اور ساتھ انسان یہ بھی کہتا ہے اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے کر دے، اگر نہیں ہے تو مجھے اس کی جگہ بہتر عطا کر. کوئی بھی چیز اسپیسیفکس پہ نہیں جاتے. تو اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے. انشاءاللہ ابھی ٹائم ختم ہو گیا، میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں اس بارے میں ڈسکشن کرتا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگے تو بہت زیادہ اسپیسیفکس پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ جنرل بات کرنی چاہیے. اللہ خیر کا سوال کرنا چاہیے اور عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. وہ بڑا مزے کا ایک بات ہوئی، میں کل پرسوں تھا تو میرے استاذ میرے ماموں بیٹھے تھے، تو میری نانی جان بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو ماشاءاللہ دونوں ہی، میری نانی جان بھی معروف ہے، وہ ان کے لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں، سیشنز ہوتے ہیں. اور میرے ماموں جو ہے ماشاءاللہ عالم دین ہے، میرے استاذ ہیں، میں نے ان سے پڑھا. شیخ انس آپ نے سنا ہوگا، بڑے ہمارے یوتھ کلب کے اندر بھی ہمارے اساتذہ میں آتے ہیں، اور ہمارے اکثر بھائی جو یوتھ کلب کے بھائی ہیں انہوں نے ان سے پڑھا ہوا ہے. میں نے خود ان سے پڑھا بہت زیادہ، ابھی بھی میں ان سے پڑھتا ہوں. میرے بھی استاذ ہیں قرآن مجید کی، اکثر علوم قرآن مجید کی، قرآن سائنسز کے، وہ میرے استاذ ہیں. اس حوالے سے قرات وغیرہ میں نے پڑھی ہے. تو قرآن مجید اور ماشاءاللہ عالم آدمی، مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے. اچھا تو ہوا یہ کہ میں پچھلے دنوں گیا، لاسٹ سنڈے کی بات ہے، یہ جو سنڈے گزرا ہے، تو ہمارا ایک فیملی ڈنر تھا، تو اس میں نانی جان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے میری تھوڑی طبیعت، آپ نے دیکھا ہے کھانس رہا ہوں، طبیعت نہیں تھی ٹھیک، آج کل فلو وغیرہ بہت عام ہوا ہے. تو میں نے بتایا کہ طبیعت نہیں تھی ٹھیک، تو نانی جان نے دعا دی ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کی تمام مشکلات کو آسان کرے، اور دنیا کی کوئی بھی مشکل تم پر نہ آئے. السلام علیکم سر، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ابھی دوبارہ کٹ رہی ہے آواز؟ اب کلیئر آ رہی ہے، پہلے بہت زیادہ کٹ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت زیادہ اسپیسیفک ڈیٹیلز میں جانا چاہیے. اور یہی چیز ہے، یہی دعا کے اندر حد سے بڑھنے والی، یعنی ہمارے اہل علم نے جو اس چیز کو ذکر کیا ہے. باقی اسپیسیفکس پہ جایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں مانگنی چاہیے، ورنہ انسان کو خود تکلیف ہوتی ہے. انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو رکھے. تو یہ دعا کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. انسان اگر ان کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید کر سکتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس دعا کو قبول کریں گے. تو جزاک اللہ خیر، وقت بھی ہو گیا.
آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ مجھ سے انشاءاللہ کر لیں. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو اگر ٹائم نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ اس سیشن کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں, لیکن کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ تو وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ لکھ کے ہوں گے, بٹ انشاءاللہ پلیز گائیڈ بھی جس طرح بھی ہے. اچھا سر, ایک کوشچن جو موسٹلی پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے لیے یہ کر دیں, یا پھر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جو بہتر ہے وہ کر دیں, یا یہ جو میں مانگ رہا ہوں اسی میں بہتری کر دیں. تھینکس آپ لوگوں کو. سوری میں نے میوٹ کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد مجھے انمیوٹ نہیں کر رہا تھا. اچھا تو اچھا سوال ہے یہ, بہت کامن سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے ہمیشہ اکثر, کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ چیز کر دے, اچھا کر دے, بہتر کر دے. سوری, دیکھیں میں نے آپ کو اس کا جواب آلریڈی دے دیا ہے. اس کا جواب میں نے آلریڈی دیا ہے کہ جب ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں نا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ پہ ڈیسیجن چھوڑ رہے ہیں, پھر ہم ڈیسیجن خود نہیں کر رہے, پھر ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, اور دنیا کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کو نہیں دینی, یہ بھی اللہ کا مسلمہ اصول ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے دنیا کو بنائی دار الابتلاء بنایا, دار الجزا نہیں بنایا. دار الجزا جنت میں سب کچھ انسان کو چاہیے جو چاہے گا. دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں, لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, جو بھی ان کے پاس جو وہ چاہیں گے جنت میں, اینی تھنگ جو ان کے دل میں خیال آئے گا وہ مل جائے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, اور اس کے علاوہ بھی ان کو اللہ کی طرف سے بہت کچھ ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اللہ نے دنیا کے معاملات جنت والے معاملات نہیں کرنے, یہ پہلی بات ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں. دنیا کے معاملات فرق ہے, دنیا کے اندر پریشانیاں بھی ہیں, دنیا میں ٹیسٹ بھی ہے, اور اللہ ضروری نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ہر چیز انسان کو بہتر بنا کے دے دے, ضروری نہیں. انسان اپنے آپ کو بہت اسپیسفکس میں چلے, آپ کو بہت زیادہ ساتھ ایسوسیٹ کر دیتا ہے تو اس سے انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے, کیونکہ ضروری ہے. تو اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, انسان کو کسی چیز کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ رکھنی نہیں چاہیے, اور اس چیز کو اتنا زیادہ اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے اللہ مجھے یہ صحیح کر کے دے, یہ چیز ہونی چاہیے. وہی بڑی بات ہے کہ انسان کو پھر کیا کہ اللہ سے ایک ایسی ایکسپیکٹیشن رکھ دی ہے جو اگر انسان کو اللہ کی طرف سے نہ پوری ہو تو پھر انسان کیا کرے گا, انسان اپنا ہارٹ جو ہے وہ انسان اللہ سے شاکی ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو نہیں ملنا تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے خیر مانگے, عافیت مانگے, جنرل مانگے, اور اللہ پر اعتماد اور توکل کرے کہ اللہ, اور یہ یقین کرے کہ اللہ میرے دل کو بھی راضی کر سکتا ہے. اگر مجھے یہ چیز چاہیے اور مجھے نہیں ملی, فار ایگزامپل اللہ مجھے کچھ اور دے دیتے ہیں, مجھے بہتر مل سکتا ہے, تو یقین کرے, اعتماد کرے کہ اللہ واقعی مجھے مل سکتا ہے. دیکھیں حضرت ام سلمہ کی واقعہ کہانی آپ کے سامنے ہے واضح. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی تھی؟ جب ابو سلمہ جو تھے, ابو سلمہ اور ام سلمہ کی آپس میں بہت محبت تھی. کبھی آپ ان کی کہانی پڑھیے گا, ابو سلمہ اور ام سلمہ کی بہت ہارٹ موونگ جو ہے ان کی کہانی ہے. انہوں نے بہت اسلام کے لیے قربانیاں دی. ٹھیک ہے نا. بڑی تکلیف ہے ان کی, بڑی یہ جسے کہتے ہیں نا رلا دینے والی کہانی ہے ان کی. اچھا ان کی چونکہ اب انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ مل کے قربانیاں بھی دی تو ان کے دل بھی آپس میں بہت زیادہ اٹیچ تھے, محبت بھی تھی. ابو سلمہ کو جو ہے وہ جنگ کے اندر وہ کوئی زخم لگا جس کی وجہ سے فوت ہو گئے. اب بیچاری بہت ڈیوسٹیٹڈ تھی, بچے بھی چھوٹے تھے. تو ابو سلمہ جو تھے وہ جب فوت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو یہ دلاسا دیا کہ یہ دعا مانگو, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, کہ اللہ یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے اللہ مجھے اس کا اجر دیجیے. ایک تو میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں یا میں آپ سے چاہتی ہوں کہ مجھ پر مصیبت جو پریشانی آئی ہے اس کا ریٹرن مجھے ایک اجر کی صورت میں دے, مجھے اس کی کمپنسیشن دے. واخلف لی خیرا منہا, اور اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے. تو ام سلمہ کہتی ہے میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ مجھے اپنے شوہر سے بڑھ کر کیا مل سکتا ہے. اور اب آپ دیکھیں نا کہ ایموشنل ریلیشن ہوتا ہے, ایموشنل ریلیشن میں انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے اس سے بہتر بھی کچھ مل سکتا ہے.
کبھی انسان جس سے محبت ہو یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی بہتر مل سکتا ہے؟ نہیں. ایموشنل ریلیشن ہے نا, محبت ہوتی ہے, محبت کے اندر آپ نہیں فیل کر سکتے کہ اچھا مجھے کوئی ایسا بندہ مل سکتا ہے جس سے مجھے اتنی محبت ہو جائے, نہیں ہوتا. لیکن اس مثال میں دیکھیں کہ ابو سلمہ کے ساتھ جو شوہر ہے, محبت اتنی زیادہ ہے, اکٹھے پوری زندگی گزاری ہے, اکٹھے دنیا کی مشکلات اور دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اتنی محبت ہے, کہتی ہیں مجھے یقین نہیں آتا تھا میں کیسے, مجھے کچھ کیا مل سکتا ہے, مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون دنیا میں مل سکتا ہے, لیکن دعا مانگتے رہی کہ اللہ مجھے اس سے بہتر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے دل کے اندر ایمان راسخ کرو کہ اللہ تمہیں کچھ دے سکتا ہے اس سے بہتر, اللہ تمہیں تمہارے دل کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, تمہیں اس سے زیادہ خوشی عطا کر سکتا ہے. اللہ پر اعتماد اور توکل کرو. کیوں تم سمجھ رہی ہو یا کیوں تم سمجھتے ہو, کوئی بھی بندہ دنیا میں وہ کیوں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری خوشی صرف اس میں ہے, مجھے اگر یہ نہیں ملے گا اللہ مجھے اس سے بہتر نہیں دے سکتا, یا اللہ مجھے کہیں اور سے خوش نہیں کر سکتا. تو اب ہوا یہ کہ ام سلمہ نے اللہ کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دی, اور اللہ نے ان کو کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت احساس ہوا اس دعا کی قبولیت کا جب اللہ تعالیٰ نے میری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی تو ان کو پھر احساس ہوا ہاں ابو سلمہ سے بہتر ایک ہی شخص تھا, اور وہ اللہ نے مجھے اس دعا کے نتیجے میں دے دیا. تو اللہ دے سکتے ہیں, اللہ پر اعتماد کرنے والی بات ہے. تو یہ جو کرنا نا کہ اللہ مجھے یہی بہتر کر کے دے دے, مجھے یہی چاہیے, مجھے یہی چاہیے, یہ اس میں کئی پرابلمز ہیں. پہلی پرابلم یہ ہے کہ آپ بلیو کر سکتے, آپ کا بلیف یہ ہے کہ شاید میری خوشی دنیا میں ہے یہ, اس کے علاوہ مجھے کوئی سے خوشی نہیں مل سکتی, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی اللہ سے غلط ایکسپیکٹیشن بھی بن رہی ہے. کیوں؟ اگر فار ایگزامپل, یا تو پھر اگر آپ مانگ رہی ہیں, فار ایگزامپل یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے اسپیسیفکلی, تو پھر اگر اللہ نہ دے تو پھر آپ نے حوصلہ کرنا ہے, حوصلہ کرنا. اگر آپ حوصلہ کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ اللہ سے مانگتے رہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں میں اللہ سے حوصلہ بھی نہیں کروں گی, یا پھر میرا یہی مجھے دنیا میں چیز چاہیے, تو پھر یہ اللہ سے غلط ایکسپیکٹیشن ہے, یہ چیز ناجائز ہے, اور یہ چیز ایسی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو نمبر آف پرابلمز ہیں, اس کو اسی لیے ہمیشہ جنرل دیکھیں نا, اسی لیے کہا تھا دعا میں حد سے نہیں بڑھنا, دعا کے اندر جنرل ہونی چاہیے دعا, اسپیسیفکس پہ نہیں جانا. بہت زیادہ جا سکتے ہیں ایز لانگ ایز انسان کے اندر اتنا حوصلہ ہو کہ اچھا اگر نہ ملے تو میں اللہ پر اعتماد کر لوں گا, توکل کر لوں گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان اس کے ساتھ ایک حد سے زیادہ اٹیچمنٹ نہ رکھے, اتنی اٹیچمنٹ کہ انسان یہ سمجھے کہ میری خوشی اور غم سب کا سب جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی. I hope that answers the question. جی کوئی اور سوال؟ جیسے ایک اور کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہمارا اتنا دھیان ہوتا, وہ ایک کنیکشن نہیں بلڈ ہو پاتا جب تک ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی. جب کوئی ہم پریشان ہے, کوئی ٹینشن ہے, تب ہم لوگ بڑے رو کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اور جب ہم بالکل ریلیکس ہوتے ہیں تو ہمارے دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا, وہ کنیکشن, وہ لنک نہیں بنتا. تو کیا چیزیں اپنانی چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں ہمیں ایک اسٹرانگ ریلیشن فیل ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جیسے اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے دعا مانگا کریں, استغفر اللہ پڑھا کریں, تو کیا ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو فیل کر کے پڑھیں؟ ہم دعا مانگے, ہم نماز پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے, تو ہم اس کو فیل کریں. پھر ہم جب بھی بغیر مصیبت کے اگر ہم ریلیکس ہیں تبھی جب ہم دعا مانگے تو ہمیں دیکھیں دعا کے اندر دل کیسے لگے گا؟ نیچرلی انسان کا وہی والی بات ہے, دل تو تب لگتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی ایسی مشکل آتی ہے جو انسان کو کتنی چاہت ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, جتنی چاہت ہوگی ظاہر اتنا انسان کا دل لگے گا. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ انسان کو وہ چیز جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے اس کی چاہت انسان کو دل لگواتی ہے, پہلی بات تو یہ. اچھا اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں اس کے علاوہ کیا ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے دعا کے اندر حاصل ہو سکے, تاکہ آداب دعا کا تو ادب یہ ہے اس کے وسلم سے ایک دفعہ عامر کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا, ابو موسیٰ اشعری نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگی. تو پہلی چیز یہ ہے وضو جب انسان کرتا ہے اسپیشلی کسی کے لیے پریپیئر ہو کے, تو پھر انسان اس کو اہمیت دیتا ہے, اور ظاہر جب وہ اہمیت دیتا ہے تو انسان ہوتا ہے. دوسری چیز ہمارے فرض کوشش کرے کہ انسان جو ہے وہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگے. یہ آداب جب انسان ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو ان چیزوں سے انسان کا فوکس اور انسان کی دعا کے اندر زیادہ اثر ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ
قریش کے قبیلے کے لیے بد دعا کی، کیونکہ کچھ قریشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے بد دعا کی تو آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے، قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. تو اس سے پتہ چلا کہ بہتر یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگی جائے. تیسرا ادب یہ ہے جس سے انسان کو بہت زیادہ فوکس اور انسان کا خشوع اور خضوع بڑھ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ تضرع اور خفیہ یعنی عاجزی کے ساتھ اور بلکہ آئسولیشن کے اندر دعا مانگے اور آہستہ آواز میں مانگے، سکون ہو کے، اطمینان ہو کے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ شور نہ ہو اور جہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے. اور خاص طور پہ جو تہجد کا ٹائم ہے وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ انسان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگی کر کے دعا مانگ سکتا ہے. تو اس وقت دعا مانگے، اس میں بھی انشاءاللہ فوکس ہوگا. اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اسپیشلی دعائیں ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس سے یہ ادب ہے دعا کا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جب آپ دعا مانگیں تو دعا مانگتے وقت سب سے پہلے فوکس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود مانگا جائے، درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درود پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پھر انسان اپنے لیے دعا مانگے. تو یہ جو ہے وہ یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ مختلف یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ، اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کے ذریعے آپ فوکس کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دعا کے اندر تکرار کریں، بار بار ریپیٹ کریں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پسند کیا کرتے تھے جب بھی خاص طور پہ کوئی اہم دعا ہوتی جو آپ کو بڑی اہمیت، یعنی ویسے تو دعائیں ساری اہم ہوتی ہیں لیکن جس دعا کو آپ زیادہ خصوصی اہمیت دینا چاہتے ہوتے تو آپ اس کو 3 دفعہ مانگا کرتے تھے اور آپ اس بات کو پسند کیا کرتے تھے. تو ایک دعا کو 3 دفعہ جو ہے ریپیٹ کرنا، اس سے بھی انسان کا ذرا فوکس بڑھ جاتا ہے اور انسان ذرا ایمفیسس کے ساتھ دعا مانگتا ہے. تو یہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رات کو جو خاص طور پہ رات کو جب تہجد کا وقت ہے اس وقت دعا مانگنا، تو یہ ایسے کام ہے جن کے ذریعے انسان کا دعا میں دھیان وغیرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جی اچھا سر، آپ نے کہا تھا کہ آپ آخر پہ دعا کی قبولیت کی نشانیاں بھی بتائیں گے. اچھا ایک منٹ ذرا مجھے بتائیے گا، ایک منٹ جسٹ لیٹ می سیٹ اپ دی تھنگس. جی دعا کی قبولیت کی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی کیا نشانی ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ دعا قبول ہو گئی ہے. دیکھیں دعا کی قبولیت کی نشانی کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بندہ جو دعا کی کنڈیشنز کو پورا کر رہا ہے، یہ جو کنڈیشنز میں نے آپ کو بیان کی ہیں، تو بس اب اس کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے کہ اب میری دعا قبول ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نا کسی ایکسٹرنل سائن کی ضرورت کا تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے کوئی سائن نظر آئے تب مجھے یقین ہوگا. جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں یہ بڑی چیز کامن مشہور ہے کہ استخارہ کے بعد آپ کو خواب آنا چاہیے، یہ سائن ہے. یہ ضروری نہیں ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا، نہ کسی اسکالر نے یہ بات کہی ہے کلاسیکل اسکالرس میں، یا کسی صحابہ کی بات ہے، یہ تو ایسے ہی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. تو وہ سائن کوئی بھی ہو سکتا ہے، بعض کا سائن ہو بھی سکتا ہے، بعض کا سائن نہ بھی ہو. بعض اوقات اللہ کوئی سائن دکھا دیتے ہیں، خواب کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ خواب کی صورت میں نہیں آتا ہے، نہیں آ جاتا ہے، بٹ اٹس ناٹ نیسیسری. ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں کہ اس کے بعد جو بھی خواب آئے گا بیسیکلی وہ استخارے کے بارے میں بھی ہوگا. یہ بات لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے. اسی طریقے سے سائن دعا کی قبولیت کی جو سائن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ملے، بعض اوقات مل جاتی ہے، بعض اوقات نہیں ملتی. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کنڈیشن یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اوور آل ایک کنڈیشنز بتا دیں، آپ کو طریقہ کار بتا دیا، ساری چیزیں بیان کر دیں، تو اب آپ کو کس اور چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اب اس بات پہ ہو کہ میرا پتہ نہیں دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں. مطلب اب اس کے بعد تو پھر فرشتہ ہی رہ جاتا ہے کہ فرشتہ آسمان سے آئے اور آ کے بتا دے کہ جی یہ جو ہے یہ کوئی ایسی انہونی چیز ہو جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. نہیں، اللہ پر اعتماد کرے، توکل کرے. آپ نے کنڈیشنز کو پورا کیا، آپ نے جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ بیان کی اس کے ساتھ دل سے دعا مانگی، اور آپ مانگ رہے ہیں وضو کر کے، قبلے کی طرف رخ کر کے، آداب کو لحاظ رکھتے ہوئے، فوکس ہو کے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تضرع اور خفیہ یعنی آئسولیشن کے اندر، یہ ساری چیزوں کو پورا کرتے ہوئے اگر آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کا الحمدللہ حرام بھی نہیں حلال کھا رہے ہیں، ساری چیزیں اگر آپ پورے کر رہے ہیں تو پھر اللہ پہ اعتماد کریں اور آپ یقین کریں کہ اللہ میری دعا قبول کر رہے ہیں. اس لیے that's it and this is all. اس کے علاوہ ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں اگر اللہ کوئی سائن دکھا دے بہت اچھی بات ہے،
وہ سائن خواب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہ بھی دکھائیں تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم جو ہے کام کے دوران جو ہے ہم اذکار کرتے ہوئے جیسے دعا مانگ لیتے ہیں، وہ مانگ سکتے ہیں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں، مطلب بہتر تو یہ کہ انسان اذکار پر فوکس کرے، لیکن کچھ اذکار دیکھیں ذکر کانسٹنٹلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لسان کا رطبا بذکر اللہ، کہ انسان کی زبان جو ہے نا ہمیشہ اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، دماغ کہیں اور بھی چلایا تھا، کوئی بات نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور اذکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کانسٹنٹلی ریمائنڈ یو، کانسٹنٹلی برنگ بیک یور اٹینشن، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں۔ باقی ہاں اسپیشلی دعا اگر آپ نے کرنی ہو فوکس ہو کے تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ دل لگا کے ٹائم لگا کے اسپیشلی کریں، لیکن جنرلی اذکار میں بھی جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار کے ساتھ سکھائی ہے، تو بہتر ہے اس کو فوکس ہو کے مانگا جائے، الگ سے بیٹھ کے مانگا جائے، لیکن اگر نہ بھی ہو، انسان جلدی میں وہ کام کر رہا ہو اور ڈیورنگ دا وہ ساتھ ساتھ ذکر کرتا جائے تو انشاءاللہ اس کی بھی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک موسٹ کامنلی کوشچن جو پوچھا جاتا ہے وائی سی کے بارے میں کہ ہاؤ گرلس کین جوائن یوتھ کلب، اور یہ کہ جیسے یوتھ کلب والے کیا اسپیسیفک ترجمہ تفسیر کا کورس کرواتے ہیں گرلز اور بوائز دونوں کے لیے؟ جی یہ اصل میں ہمارے نا میلز فیمیلز دونوں کے گروپس ہیں، اور الگ الگ ہماری پوری یہ جو ہے وہ ہے رسپانسبلٹیز ہے، تو فیمیلز کا جو سارا کام ہے وہ فیمیلز دیکھتی ہیں، بردرز سارے بردرز دیکھتے ہیں، تو ریجنز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کون کون سی ریجنز، ہمارے 3 ریجنز ہیں، تو اگر آپ لاہور کی بات کریں تو لاہور ہیڈ ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور کس طریقے سے، اور جوائننگ کا مطلب بیسیکلی یوتھ کلب کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے کاموں میں شریک ہوں، والنٹیئرنگ شروع کریں، ہمارے کلاسز میں آنا شروع کریں، جو کام ہے ان کے ساتھ شریک ہوں، تو آہستہ آہستہ جیسے وہ کام کرنا شروع کرتی ہیں تو اور کام آپ ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ ہم بازوں کا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور ہمارے فلاں ضرورت ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو اب آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائیں، ہم باقاعدہ ایز این امپلائی کے طور پہ آ جائیں، تو لیکن اگر امپلائی نہ بھی آ سکتے ہو، اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جاب کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ویسے ہمارے لیکچرز میں آئے، سیشنز میں آئے، ہمارے ساتھ ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں والنٹیئرس کے، ہمیں اس میں ضرورت ہوتی ہے والنٹیئرس کی بہت زیادہ، تو وہاں پہ آپ الحمدللہ شریک ہوں، وہاں پہ ہماری ٹیم سے ملیں آ کے، تو بس یہی ہے کہ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ہمارا آفیشیل کانٹیکٹ ہے، پیجز ہیں، اس پہ آپ ڈائریکٹلی انشاءاللہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، میلز فیمیلز، جو میلز ہیں بردرز ہیں وہ میل سے رابطہ کر سکتے ہیں اور فیمیل سے فیمیلز رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر سر۔ لاسٹ کوشچن ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کمپیریزن میں دعا مانگ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو آپ نے یہ چیز عطا کی ہے تو وہ مجھے بھی دے دے، یعنی ہمارے دل میں حسد بھی نہ ہو، رشک کی ایک کنڈیشن ہو، اور پھر ہم اللہ سے دعا مانگ لیں کہ جیسے آپ نے اس کو عطا کیا ہے تو مجھے بھی عطا کر دے؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں ایسے، رشک کی کنڈیشن یہ ہے، رشک جو ہے اس کی اجازت ہے، اور ہمارے دین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ پسندیدہ عمل ہے، یہ مانگا جا سکتا ہے بالکل۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ سر، آپ تو اپنے پریشیس ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ آپ کو بہترین اجر دیں گے، اور ہم سب کو اپنے ٹیچر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور کچھ بچے تو چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہر ویک سیشن رکھیں، لیکن اوبویسلی آپ چونکہ بیزی ہوتے ہیں تو آپ نہیں ٹائم دے سکیں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی ہمارے ساتھ منتھلی بیسس پر یا 2 منتھس میں کوئی ایک ایسا ٹائم فکس کرے، ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہوگی۔ جی جی انشاءاللہ ضرور، بالکل انشاءاللہ وی کین سیٹ آؤٹ سم تھنگ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں نے انوائٹ کیا، اور بہت معذرت نماز کا ٹائم تھا and I got late when coming، اور پھر میں جب پہنچا ہوں تو مجھے بھائی نے جب بتایا کہ آپ کا ویٹ ہو رہا ہے تو I was like کہ پھر میں نے فوراً جتنا جلدی ہو سکا میں آیا، تو انشاءاللہ ہوپفلی نیکسٹ ٹائم it won't be a problem، تو I'm sorry جو بھائیوں اور بہنوں نے ویٹ کیا، جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے جی ہم لوگ اس سیشن کو اینڈ کر دیتے ہیں. آپ سب کی پریزنس کا بھی بہت بہت شکریہ, اور نیکسٹ اپڈیٹ کے لیے بھی میں نے اپنے گروپ کا لنک جو تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا تھا. آپ یو کین جوائن تاکہ آپ کو نیکسٹ بھی ہماری ویکلی سیشنز کے متعلق کچھ اپڈیٹس ملتی رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو یو کین آسک می فرینکلی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.